बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, पिछले दरूस में हमने देखा था कि किस तरह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आसमानों और ज़मीन पर आपकी आमद की निशानियां ज़ाहिर हो रही थी। इस किस्त में हम इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत के बाद के हैरत अंगेज वाक़ियात से लेकर बीबी हलीमा के घर में बरकत के आगाज तक की मुकम्मल कहानी पर रोशनी डालते हैं। ये भी गौर कीजिए कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत के बाद की हिकमतें कैसे तय कर रखी थी। शाम को हमेशा एक खास अहमियत हासिल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मेराज बैतुल मुक़द्दस शाम से हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी शाम में ही उतरेंगे। ये सब इस बात की निशानदही है कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आगाज मक्का, हिजरत मदीना और आपकी नबूवत का अंजाम शाम को भी पहले से तय कर रखा था। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पैदा हुए तो वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तारीख दानों ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जमीन पर इस तरह से पैदा हुए जैसे सजदा की हालत में हूँ। आपके दोनों हाथ जमीन पर थे और ऐसा लगता था जैसे आप अल्लाह के हजूर सजदा कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। ये एक ऐसा मंजर था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बाज उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पैदा होते ही कलाम फरमाया था। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम किया था, इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी कलाम फरमाया। और सुबहान अल्लाह, ये कोई आम कलाम नहीं था बल्कि पहला कलाम ये था। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान की जाती है। बीबी आमना मजीद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश ऐसे हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का खतना पहले से ही हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और खुशी थी। लेकिन यहाँ एक बात काबिले गौर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। फिर बाद में वालिदा, फिर दादा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इस यतीमी को कुरान में भी जिक्र किया, जैसा कि सूरत वज़ुहा में फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या इसने तुम्हें यतीम नहीं पाया फिर ठिकाना दिया। ये इसलिए किया गया ताकि कोई ये ना कह सके कि ए नबी को इनके वालिद, दादा या किसी उस्ताद ने तरबियत दी। अल्लाह ताला ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरबियत फरमाई ताकि आपके कमालात की निस्बत सिर्फ अल्लाह की जात से हो और किसी से ना हो। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अदबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और बहुत अच्छा अदब सिखाया। इस बात की एक और मिसाल देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कभी अपनी बाएं पिस्तान से दूध नहीं पिया, सिर्फ दाएं पिस्तान को ही पसंद फरमाया। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अदब और तरबियत
فضیلت کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اچھے اور دائیں کاموں کو ترجیح دی۔ جب عبد المطلب کو ان کے پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے گھر آئے اور بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ وہ اس وقت کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بچہ ختنہ شدہ ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ وہ حیران رہ گئے اور خوشی خوشی بچے کو اٹھا کر سیدھے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ جو شان والا بچہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت فرما، اسے دنیا کے ہر شر، حسد اور دشمنی سے محفوظ رکھ اور اسے عظمتیں عطا فرما۔ اس کے بعد عبد المطلب نے بی بی آمنہ سے کہا کہ اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی ایک خاص شان ہے، اسی لیے میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو مائیں اسے دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتی تھی۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ شہر کی آب و ہوا اور خوراک دیہاتیوں کی طرح صاف نہیں ہوتی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر میں غیر عرب لوگ آنے کی وجہ سے زبان میں بھی تبدیلی آ جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی زبان صاف اور فصیح ہو، جو دیہات میں ہی ممکن تھا۔ اسی رواج کے تحت مکہ میں بنو سعد قبیلے کی عورتیں بچوں کی تلاش میں آئی۔ یہ عورتیں دودھ پلانے کی کوئی اجرت نہیں لیتی تھی، بلکہ اسے ایک سعادت سمجھتی تھی۔ سب عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن بی بی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر جا رہی تھی کہ ان کے شوہر نے کہا کہ جب ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں۔ بی بی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے آئی۔ جب عبد المطلب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ بی بی حلیمہ نے بتایا کہ ان کا نام حلیمہ اور قبیلہ بنو سعد ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور کہا تمہارا نام حلیمہ صبر سے ہے اور تمہارا قبیلہ سعد سعادت سے ہے، اور میرا بیٹا بھی تو محمد جس کی تعریف کی گئی ہو۔ بی بی حلیمہ اندر گئی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سبز کپڑے پر سیدھے لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگا کہ کہیں میں انہیں اٹھا کر اس خوبصورت منظر کو خراب نہ کر دوں۔ پھر انہوں نے بی بی آمنہ سے پوچھا آپ کا یہ بیٹا تو بہت خوبصورت ہے۔ بی بی آمنہ نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ختنہ شدہ اور مسکراتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو ان کی سواری جو کہ بہت کمزور تھی، وہ سفر جو جاتے ہوئے کئی دن میں طے ہوا آتے ہوئے ایک لمحے میں طے ہو گیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تو میری کمزور گدھی جو کہ چل نہیں پا رہی تھی ایک دم تیز ہو گئی اور اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوسری عورتیں حیران ہو کر مجھے پکار رہی تھی کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہو گیا ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ بی بی حلیمہ کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، بھوک کی وجہ سے سارا دن روتے رہتے تھے، کیونکہ بی بی حلیمہ کے پاس اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ انہیں پلا سکیں۔ لیکن جب وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی تو ان کے سینے میں اتنا دودھ اتر آیا کہ نبی نے ایک طرف سے دودھ پیا، اور جب عبداللہ کو دودھ پلایا تو وہ بھی سیر ہو گئے۔ یہ ایک
ایسا معجزہ تھا جس نے بی بی حلیمہ کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد ان کے جانوروں میں بھی ایک عجیب برکت آ گئی۔ ان کے گائے اور بھیڑیں اتنا دودھ دینے لگی کہ وہ گھر والوں کے لیے بھی کافی ہوتا اور دوسروں کو بھی دیا جاتا۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، والد کا نام عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور رضائی والدہ کا نام حلیمہ ہے۔ آپ کے قبیلے کا نام بنو سعد جس کا مطلب سعادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد جس کا مطلب تعریف کیا گیا ہے۔ یہ تمام نام، یہ تمام نسبتیں ایک ہی شان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے طے کیا گیا تھا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ اور 2 رضعی بہنیں شیمہ اور انیسہ بھی تھی، لیکن میرے پاس اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرا اپنا بچہ بھی پی سکے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے تو سب کو دودھ ملا۔ یہ ایک ایسی برکت تھی جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ تھی ہماری نور سیرت کی 12ویں قسط۔ اگلے درس میں ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی حلیمہ کے گھر میں مزید کون سے معجزات دکھائے اور کس طرح آپ کی سیرت نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اور ہمارے چینل کی دیگر قسطیں دیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ ضرور چیک کریں تاکہ آپ سیرت النبی کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔